नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 83, आयत नंबर 135 टू 142, सूरत आले इमरान। पिछली आयत में हम मोहसिन की सिफ़ात पढ़ रहे थे, तो मज़ीद देखते हैं कि मोहसिन कौन होते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू, जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं। फ़ाहिशा में ज़िना, ग़ीबत, ये सब चीज़ें आती हैं। कबीरा गुनाह, ऐसा गुनाह जिसका असर दूसरों पर जाए। बाज़ औक़ात हम सिर्फ़ ज़िना को फ़ाहिशा समझते हैं, हालांकि सिर्फ़ ज़िना फ़ाहिशा नहीं है। ग़ीबत भी फ़ाहिशा है। झूठ बोलना भी। ग़ीबत किस लिए? कि आपने किसी की बुराई दूसरे के सामने आकर की। अपने मुंह से आपने एक गंदगी निकाली, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। इससे मकरूह काम क्या होगा? अब क्या है, इंसान है, सबसे तो गलती हो ही जाती है। कितना भी आप गुस्सा पिएं, आप कितना ही दूसरों को माफ़ करें, फिर भूल जाते हैं। अब क्या है, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि उनसे गलती नहीं होती, बल्कि क्या कहा कि अगर वो गलती कर बैठें, कोई बात मुंह से निकाल बैठें या अपनी जान पर जुल्म कर बैठे। अपनी जान पर जुल्म क्या? जैसे कोई शराब पी बैठे, झूठ बोल ले या कोई भी गलत काम करे। ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करने लगते हैं, उनके ज़मीर पर बोझ आ जाता है, वो अल्लाह को याद करते हैं। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, फिर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन जो गुनाह हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक हो, फिर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या फिर आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने फ़लाँ के आगे तुम्हारी ग़ीबत की थी? नहीं कर सकते ना। तो जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो तो माफ़ नहीं करेंगे, और अगर वो माफ़ नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन अपनी नेकियों में से फिर आपको उन्हें देना पड़ेंगी। तो फिर तैयार रखें एक्स्ट्रा नेकियां दूसरों को देने के लिए। आप किसी का हक़ मारें, और ये कैसे हो सकता है कि वो लिखा ना जाए? क्या फ़रिश्ते जो हैं वो ऐसे ही बैठे हुए आराम से, वो लिखेंगे उसको? वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो माफ़ कर दे गुनाहों को सवाए अल्लाह के। वलम यसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते और वो इल्म रखते हैं। स्वाद रा असर्रा असिर्रू, किसी गलती पर जम जाना, और वो क्या जानते हैं, इल्म रखते हैं कि अल्लाह अपने बंदों की गलतियां माफ़ करता है, तौबा कबूल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं बनी आदम को आखिरी दम तक बहकाता रहूँगा, आखिरी दम, मरने दम तक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे भी मेरे जलाल और इज़्ज़त की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें बख्शता रहूँगा। ये नहीं कहा कि गलती नहीं होगी, गलती तो होगी, क्योंकि कोई मासूम नहीं, सब बनी आदम ख़ताकार हैं। और बेहतरीन गुनहगार कौन है? तवाब, तौबा करने वाले। ये इब्ने माजा की रवायत है। अल्लाह को बंदे का तौबा करना बहुत पसंद है, अल्लाह को बख्शना पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। तो तौबा कब होती है? जब कोई गुनाह होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जान के गुनाह करे, मतलब ये कि जब इंसान गलती कर बैठे इंसान होने के नाते से, तो फिर उस पर ढीठ ना बने कि हाँ फ़लाँ ने तो मेरे साथ यूँ किया था ना, तो मैं क्यों उसकी ग़ीबत ना करूँ, बल्कि अपनी गलती मान जाएं। एक तो ज़ुबानी तौबा है, इस्तिग़फ़ार होता है, दूसरा अमली भी होता है। ज़ुबानी क्या है? इस्तिग़फ़ार पढ़ना,
کسی سے سوری کرنا، اسی طرح نفل پڑھ کے توبہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ جیسا وضو کرے یعنی مسنون، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کے خیال نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور جس نے معافی مانگ لی، پھر اصرار نہ کیا، ضد نہ کی، اول درجے کی کوشش کی کہ انسان ان چیزوں سے بچے، کیونکہ حاصل کچھ نہیں۔ اصل میں اصرار نہ کرنے کی شرط اس لیے رکھی گئی کہ آئندہ ہم باز آئیں، آئندہ ہمیں حیا آئے، اور یاد رکھیں کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اسی سے رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ عمل کی۔ پچھلی آیات میں جو سب کرنے کا کہا گیا اس پر عمل کریں تو جنت ملے گی۔ ساتھ میں جنت کی خوبصورتی بھی بتائی گئی کہ اس میں باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اچھے عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ قد قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے کئی جماعتیں گزر چکی ہیں۔ سنن اصل میں سنت کی جمع ہے، سنت کا مطلب ہے طریقہ، اور سنن کا معنی ہے راہیں، واقعات مراد ہے۔ یہاں پر امتیں یعنی مختلف لوگ جو مختلف طریقوں پر چلتے رہے ہیں، مختلف اوقات میں آئے۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چل پھر کے دیکھو، سیر کرتے ہیں کہتے ہیں چلنے کو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ان کی عاقبت کیا ہوئی۔ تو گویا سیر برائے عبرت ہو، نصیحت ہو۔ دیکھیں کبھی بھی آثار قدیمہ کو دیکھنے جائیں تو ہنستے ہوئے نہ جائیں، وہاں پکنک کے لیے نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جب جنگ تبوک کے موقع پر مسلمان سمود کے آثار سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے مت گزرنا مگر روتے ہوئے، اور اگر تم رو گے نہیں تو مت جاؤ۔ تو ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ یا ملک جائیں، وہاں کوئی کھنڈرات ہوں، اجڑی ہوئی کوئی بستی ہو، کوئی ایسی ڈاکیومنٹری ہم دیکھ رہے ہوں، تصویریں دیکھ رہے ہوں، تو محض تفریح کے لیے نہ دیکھیں، بلکہ ان کو دیکھ کر روئیں، عبرت لیں کہ ان قوموں پر اللہ کا غضب برسا، یہ اللہ کی ناراضگی کے شکار ہوئے، اور ہمیں ان سے نصیحت عبرت لینی ہے، نہ کہ تفریح۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ ھذا اشارہ ہے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، یعنی یہ قرآن سارے لوگوں، سارے انسانوں کے لیے ایک بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور ایک نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو ملتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے۔ ہم صرف بیان پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، یا پھر ہدایت بھی مل رہی ہے اور نصیحت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر تقویٰ ہوگا تو آخری 2 چیزیں ملیں گی، ورنہ صرف پہلے درجے پر ہی رہ جائیں گے۔
آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: بیان، خدن، موعظہ۔ بیان کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے۔ ہدایت اور موعظہ تقویٰ والوں کے لیے۔ اگر قرآن ہمارے لیے نصیحت نہیں بنتا، ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا، تو قرآن کو نہیں خود کو بلیم کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ذرا بھی نہیں بدلے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں قرآن کا قصور نہیں، وہ تو بیان کر رہا ہے سب کچھ، لیکن ہدایت نہیں دیتا، وہ صرف اس کو دیتا ہے جو تقویٰ اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ہدایت قرآن کے ذریعے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور مت کمزوری دکھاؤ۔ وہن کہتے ہیں ارادے کی کمزوری کو، اور عمل کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے۔ کمزور ہونا، سست ہونا، خواہ اخلاق کی کمزوری یا کردار کی کمزوری یا جسم کی کمزوری یا ارادے کی کمزوری۔ مت کمزوری دکھاؤ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو۔ سست مت پڑو، بے ہمت مت ہو۔ ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو۔ غم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی کوئی پیاری چیز اس سے کھو جائے، اس سے دور ہو جائے، اس سے دل میں الم اور رنج پیدا ہوتا ہے، اسے حزن کہتے ہیں۔ جب احد میں کیا ہوا تھا؟ کون سی محبوب چیز چلی گئی تھی؟ بہت ساری چیزیں چلی گئی تھی۔ مسلمانوں سے ان کا روب چلا گیا جو جنگ بدر میں بنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان کی محبوب ہستی تھی، ان کو تکلیف پہنچی، صحابہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے، اور بھی بہت سے نقصان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی اعلون ہو، یعنی بلند رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ شرط ہے ایمان کی۔ تو گویا وہن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل سے روک دیتا ہے، جہاد سے روک دیتا ہے۔ سب سے پہلے حوصلے کی کمی آتی ہے، ارادے کی کمی، کمزوری آتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی دین کے کسی کام کا تقاضا ہو تو انسان دل چھوٹا نہ کرے۔ صحابہ کو دیکھیں کیسا جذبہ تھا۔ ابن مکتوم نابینا تھے مگر پھر بھی جہاد میں جانے کی خواہش تھی۔ بچے آتے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کھڑے ہوتے کہ ہمیں بھی جنگ میں ساتھ لے جائیں۔ ان کے ارادے بلند تھے، ہمتیں جوان تھی۔ تو چھوٹا کام ہو یا بڑا، ہمت نہ چھوڑو۔ یہ نہ کہو کہ اب تو ٹائم ہی گزر گیا، اب تو یہ ممکن نہیں۔ آخری دم تک لگے رہو، کیا پتہ ہو جائے۔ اور اگر نہ ہو تو غم نہ کرو، یہ بلیم نہ کرو کہ اللہ نے مدد نہیں کی۔ کیا سوچو ہماری طرف سے کمی رہ گئی۔ توکل ہوگا، ایمان ہوگا تو کامیابی تمہاری ہے۔ فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر پہنچے ہیں تم کو زخم تو تحقیق پہنچے ہیں اس قوم کو بھی زخم اسی کی مانند۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، کہاں؟ جنگ احد میں۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، کرح کہتے ہیں ہتھیار سے کوئی چوٹ لگنا، تو ایک قوم کو، کس کو؟ قریش کو۔ کب لگا؟ جنگ بدر میں، قتل ہوئے، قید ہوئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ عدلنا بدلنا، یعنی ایک کبھی قوم کامیاب ہوتی ہے، کبھی دوسری، کبھی ایک اوپر ہوتا ہے، کبھی دوسرا۔ کبھی اسلامک تہذیب عروج پر تھی، تو یہ کیوں تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا دے۔ یعنی جنگ احد میں کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ بھی نصیب ہوا۔
اگر کامیابی ہوئی تھی بدر میں تو کچھ اور ملا تھا، اب جب کہ ناکامی ہوئی تو اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں کو شہادت جیسا بلند ترین مقام مل گیا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، اور ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، اللہ کے حق میں ظلم اور بندوں کے حق میں ظلم۔ ظلم کہتے ہیں کمی کرنے کو، جب اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ اور بندوں کے حق میں ظلم تین طرح سے ہوتا ہے، ایک ان کی جان پہ ظلم، ان کے مال پہ ظلم، اور ان کی عزت پہ ظلم۔ کسی کا مال چھیننا، اس کے جسم کو نقصان دینا، اس کی عزت پر حملہ آور ہونا، تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے ہم پر؟ تاکہ وہ ہمارا امتحان لے سکے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ خالص کر لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ میم ہا سواد اس کا روٹ ہے۔ مخص کہتے ہیں کھوٹ، عیب سے پاک کرنا، چن لینا، یعنی اللہ مومن کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کس لیے؟ خالص کرنے کے لیے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دیتا ہے کافروں کو، یعنی اللہ آزمائش کے ذریعے مومنوں کو تو خالص کرتا ہے اور کافروں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے جب جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب ہم اور تم برابر ہوگے، جنگ بدر میں تمہیں کامیابی ملی اور احد میں ہمیں ہوئی، بدر میں ہمارے لوگ مارے گئے اور احد میں تمہارے لوگ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہمارے جو مرے وہ جنت میں اور جو تمہارے مرے وہ جہنم میں ہیں، یعنی وہ مر کے ختم نہیں، مومن تو مر کے بھی زندہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت میں داخلہ آسان ہے کیا؟ بغیر آزمائش کے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں تم میں سے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ جان لے گا صبر کرنے والوں کو۔ ویسے تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کا جو ہے نہ ماننے سے یہاں مطلب ہے کہ انسانوں کے سامنے ظاہر کرنا، اللہ نے پرکھا ہی نہیں کہ کون کس کے قابل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنت کا راستہ آسان نہیں، جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا لازم ہے، اور ہر شخص ہی آزمایا جاتا ہے۔ جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے۔ جنت انسان کو صرف تمناؤں امیدوں کے سہارے نہیں مل سکتی، اس کے لیے اخلاص، ایمان، عمل صالح اور پھر اس راستے میں مسلسل محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اس راستے میں کئی ایک رکاوٹیں ہیں، ان کو پار کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ ایمان تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں، ظاہری آسائشوں اور خوبصورت چیزوں کا نام نہیں، بلکہ ایمان نام ہے اس چیز کا، وہ دل میں قرار پکڑ لے، جڑ پکڑ لے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہ کی جائے گی؟ تمہیں کھنگال کے پرکھ کے دیکھا نہ جائے گا کہ تم اللہ کے لیے کتنے مخلص ہو، اور وہ کیا تمہاری کوششیں نہ دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا تم میں سے اس کے راستے پر صبر کرنے والے کون ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 214 میں بھی یہ موضوع گزر چکا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں گزری، ان پر کتنی مشقتیں آئیں، انہیں جسمانی تکلیفیں اور ذہنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، فقر و فاقہ کی مشقتیں دیکھنی پڑی، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ ان کو آزماتا بھی ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سچا ہے، کون مخلص ہے اور کون تکلیفوں اور مشقتوں کے باوجود اس راستے میں جمع رہنے والا ہے۔ کیونکہ اس راستے میں انسان پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو بسا اوقات انسان جی چرانے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، پیچھے پلٹنے لگتا ہے۔ تو جو شخص واقعہ ہی اپنی طلب میں سچا ہے وہ پھر مشکلات کے باوجود اس راستے پر استقامت اختیار کرے گا اور جمع رہے گا۔ مزید جنگ سے متعلق ہی آیات ہوں گی، ان کو ہم اگلے لیسن میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔